वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे आज की जो हम कह सकते हैं सबसे बड़ी या हफ्ते की सबसे बड़ी खबर, और वो ये इत्तला जो आज ISPR की तरफ से आई कि साबिक ISI के जो हेड थे, सरबराह थे, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब, उनको आज उनका कोर्ट मार्शल जो है वो मुकम्मल हो गया और उनको 14 साल की सज़ा दी गई है। ISPR का ये कहना था कि उनके ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत जो है वो कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया गया, और ये अमल जो है ये 15 माह तक जारी रहा। ISPR के मुताबिक जो फैज़ हमीद साहब थे उन पर 4 इल्ज़ामात लगाए गए, और ये जो 4 इल्ज़ामात थे इनमें सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, इसके साथ साथ रियासत की सलामती और मुफाद के लिए नुकसानदेह, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी, और साथ में इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल, और आखिर में बाज़ अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना। ISPR ने ये भी कहा कि बड़ी तवील और जिसको कहते हैं ना ड्यू प्रोसेस के साथ ये सारा जो कार्रवाई है ये हुई है, और उसके बाद उनको ये सज़ा जो है वो दी गई है। सज़ा जो है 11 दिसंबर 2025 से शुरू होगी। ISPR ने ये भी बताया कि ये जो इनको है अपील का हक़ भी इनके पास मौजूद है, और वो जो मुतल्लका फ़ोरम है वहाँ वो अपील कर सकते हैं। ये भी बताया गया इस प्रेस रिलीज़ में, जिस पे बहुत से लोग अब कमेंट कर रहे हैं कि इनके ऊपर और भी चार्जेस हैं, जिनमें सियासी इश्तिआल अंगेज़ी और अदम इस्तेहकाम पैदा करने के मामला है। पर ISPR ने ये कहा कि इस मामले को अलग से देखा जा रहा है। याद रहे कि उनको 12 अगस्त 2024 को हिरासत में लिया गया था। हमें तब बताया गया था कि उनके ऊपर बहुत से इल्ज़ामात हैं, जिनमें ऑब्वियसली कुछ लोग 9 मई का जिक्र करते रहे, मगर बताया ये गया था उस वक्त ऑफिशियली हम कह सकते हैं कि टॉप सिटी का भी एक मामला था जिसमें ये मुलव्वस पाए गए थे। अब जिस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं तफसील अभी हमें मालूम है नहीं। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद हुसैन साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम टू द शो जाहिद साहब। जी जाहिद हुसैन साहब, आपने भी सर आज ख़बर तो ये देखी होगी, वही हम क्या कह सकते हैं कि दिस वाज एक्सपेक्टेड, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत अरसा हो गया था, और कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे थे कि कोर्ट मार्शल में इतनी देर लग रही है, मालूम नहीं क्या वजह है। वो यू सरप्राइज्ड, क्या आप कहेंगे कि आपको ताज्जुब हुआ कि इतना अरसा गुजरा, 1 साल से ऊपर तकरीबन इस ट्रायल में? नहीं, मुझे तो कोई ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि इसी किस्म की होती है, जब इस किस्म के अहदेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है तो उसका एक प्रोसेस है वो ख़ासा तवील होता है, और ना ही मुझे इस पे सज़ा पे भी कोई ताज्जुब हुआ है, क्योंकि एक साफ था जब इनको गिरफ़्तार किया गया था तो उसमें लगता यही था कि जब गिरफ़्तार किया गया तो फिर बग़ैर सज़ा के तो नहीं जा सकते हैं। बात यह है कि ठीक है, ये बड़ी बात हो रही है यहाँ पे कि डिसिप्लिन, अपना सेल्फ डिसिप्लिन दिखाया, और आर्मी के अंदर जो तरीक़ेकार है उसके मुतालिक बात हो रही है कि वो डिसिप्लिन के एक तरीक़ेकार है, उस पर अमल किया गया है, होना चाहिए कायदे के लिहाज से, क्योंकि आर्मी के अंदर जो है बहुत सारी जैसे मसला ये है कि किसी वैसे भी आर्मी एक्ट में कह लें या मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात है कि कोई शख्स जो है वो सियासी कोई फौजी ऑफिसर जो है वो सियासत में मुलव्विस नहीं हो सकता है। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये थी कि जो इन पे दूसरा जो केस है असल में वो ये टॉप सिटी का केस है, लेकिन एक बात और भी समझने की है कि अगर इतना तो वो वाक़या जब हुआ था ये ISI में नंबर 2 थे उस वक्त, और पूरे फिर उसके बाद तो उनकी प्रमोशन भी होती चली गई, उनको जो है ISI के चीफ भी बना दिया गया, हालांकि वो केस पहले से मौजूद था। उसके बाद जो है वो कोर कमांडर के ओहदे पे भी नाफिज हुए, और उसके बाद जो हो सकता था कि वो आर्मी चीफ भी बन जाते। असल मसला यही आता है कि जब ठीक है जो ओहदे से कोई ख़त्म होता है उसके बाद सज़ा होती है, तो फिर ये सवाल भी पैदा होता है कि उस वक्त कैसे जो है ये इस किस्म की कार्रवाई करके बच निकलते हैं, और क्या ये पावर जो है वो कहाँ से आती है इनके पास। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी बात है कि ये बिल्कुल सही बात है कि सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, तो इसमें तो और बहुत सारे सवालात इस मुल्क में हो सकते हैं कि जहाँ पे जो मिलिट्री जो है मुस्तकिल एक सियासत में रही है, और फिर उसके बाद जो है जो खुद फैज़ हमीद जो कुछ करते रहे,
کیا وہ انسٹیٹیوشن کی مرضی کے بغیر کرتے رہے یا کیا وہ سیلف ایک لحاظ سے جو کچھ بھی وہ کارروائی کر رہے تھے اس میں کوئی انسٹیٹیوشن کا کوئی تعلق نہیں تھا. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ہماری پوری تاریخ بھری بھی ہے اس ملک کے اندر کہ فوج جو ہے وہ کبھی بھی سیاست سے علیحدہ نہیں رہی ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک کو سزا دی جا چکی ہے، ایک مثال تو قائم ہے، لیکن کیا یہ مثال جو ہے وہ آئندہ کے لیے بھی قابل عمل ہوگی، جو کہ آئندہ آنے والوں پہ کہ ان کے اوپر بھی کیا اس کا اطلاق نہیں ہوتا ہے. کیونکہ کانسٹیٹیوشن کی ایک اہم ترین جز ہے کہ خاص طور پہ جو ہے یہ تو خیر ریٹائرمنٹ بعد جو آ رہی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے اس قسم کی کارروائی کی، لیکن حاضر سروس کے لیے بھی تو یہ قانون ہوتا ہے اور سب سے زیادہ اسٹرکٹ ہے. تو یہ جب ساری کارروائیاں کریں تو حاضر سروس میں تھے. بالکل ٹھیک. زاہد صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کوئی آبویسلی ماضی میں بھی ہم نے سنا ہے کئی جو ہے کورٹ مارشلز پہلے بھی ہوئے ہیں فوجیوں کے، راول پنڈی کنسپیرسی کیس کا بھی ہمیں بتایا جاتا ہے، بٹ کیا کوئی ایسا کیس آپ کو ماضی کا یاد ہے جس سے موازنہ کیا جا سکتا ہے اس ٹرائل کا، یا کون سے ایسے ہائی پروفائل کیسز رہے ہیں ماضی میں؟ کیونکہ عموماً کئی دفعے تو جو کورٹ مارشلز ہوتے ہیں ملٹری آفیشلز کے، وہ زیادہ ان کے بارے میں پبلک میں بات بھی نہیں کی جاتی. دیکھیں یہ اس قسم کورٹ مارشل تو بہت ہوئے ہیں لیکن الزامات بہت ہی مختلف بھی نکلتے رہے. لیکن یہ کیس جو ہے وہ اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے. دیکھیں اس سے پہلے صحیح بات ہے کہ ایک اور ٹرائل تھا، 2 ٹرائل ہو چکے ہیں. ایک ضیاء الحق کے زمانے میں کوئی میجر جنرل تجمل تھے، ان کے خلاف بغاوت کا بھی ایک مقدمہ چلا تھا کہ وہ تختہ الٹنا چاہ رہے تھے ضیاء الحق کا. ایک تو وہ تھا. دوسری بات یہ کہ آپ کو یاد ہوگا میجر جنرل عباسی ایک ہوتے تھے جو کہ پیپلز پارٹی کی جو پہلی گورنمنٹ تھی اس زمانے میں یہ بات آئی تھی کہ وہ بھی کوشش ان کا تھا کہ آرمی کے پورے جنرلز کو ختم کر کے جو حکومت قائم، اسلامی حکومت قائم کی جائے. ایک تو وہ تھا. تو اس قسم کی تو تھی، لیکن یہ کہ اس کی نوعیت بہت ہی مختلف ہے. اس قسم کا کیس آج تک پاکستان میں نہیں ہوا. حالانکہ دیکھا جائے تو پاکستان کی تاریخ بھری ہوئی ہے کہ جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ مطلب کہ پوری طرح ملوث رہی ہے فوج اس پوری ملک کی سیاست میں. تو ایک آدمی کے اوپر اس قسم کا کیس لگتا ہے، ٹھیک ہے ہونا چاہیے، میں نہیں کہتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن بات یہ آتی ہے کہ پہلے تو یہ طے کیا جائے کہ کیا فوج کو سیاست میں حصہ لینا چاہیے، کیونکہ اصل الزام تو ان پہ یہی آتا ہے اور کہ انہوں نے اپنے کیا کہتے ہیں عہدے کی خلاف ورزی کی اور اس قسم کی سرگرمیوں پہ حصہ لیا. تو میں خیال یہ ہونا ضرور چاہیے. لیکن یہ ایک بہت بڑا سوال پاکستان میں پیدا ہوتا ہے، کیا جو ہے سیاسی سرگرمیاں میں حصہ لینا چاہیے؟ جو الزامات لگتے رہے ہیں ہماری فوج پہ کہ جو ہے کس طرح سے حکومتوں کا تختہ بھی الٹا گیا اس ملک کے اندر. اس ملک کے اندر جو ہے بہت ساری چیزیں اور ہوئی ہیں. اور پھر اس کے بعد ہائبرڈ رول کی ہم جب بات کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عمران خان کے زمانے میں بھی ہائبرڈ رول تھا اور ٹھیک ہے تو اس وقت یہ بہت ہی پاورفل تھے کیونکہ کہا جاتا تھا کہ ہائبرڈ رول ہے، فوج اور دونوں مل کے کر رہے ہیں. آج تو اس بات کو جب ہمارے وزیر اعظم بات کرتے ہیں تو اس بات کو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ایک استحکام آیا ہے، دونوں مل کے ہم کر رہے ہیں کام. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ سیاست سے علیحدہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا فوج کا کام، فوج کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی حکومت کو لے کے آئیں یا اس کو ختم کریں یا جو ہے الیکشن کے اس میں جو بھی چارجز لگتے رہیں، کیا مطلب آئندہ چل کے پھر یہ چیزیں آئیں گی پھر؟ بہت بہت زاہد حسین صاحب آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اسی ٹرائل کے حوالے سے بات کریں گے یا اسی کورٹ کیس کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس کے جو قانونی ایسپیکٹس ہیں کہ اب اپیل کہاں جائے گی، کتنی سپیس ہوگی، اس پہ بات کریں گے آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں بھی ہم گفتگو کریں گے جو ریٹائرڈ جنرل فیض کے حوالے سے آج سزا کا اعلان کیا ہے ISPR نے، اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جہانگیر جدون صاحب، ماہر قانون ہیں. ویلکم ٹو دا شو جہانگیر صاحب. جہانگیر جدون صاحب، سب سے پہلے تو سر اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو اب ISPR کی پریس ریلیز تھی، اس میں بھی ہمیں بتایا گیا کہ ان کے پاس ایک رائٹ آف اپیل ہے متعلقہ فورم پر. یہ کون سا متعلقہ فورم ہے جہاں ان کے پاس رائٹ آف اپیل ہوگی؟ ذرا سمجھائیے گا کہ جو کورٹ مارشل ہوتا ہے اس میں آبویسلی جب بھی
فوجی یا ملٹری آفیشلز کا ٹرائل کورٹ مارشل میں ہوتا ہے، تو رائٹ آف اپیل کیا سویلین کورٹس میں بھی جاتا ہے یا ان کا انٹرنل ہی رائٹ آف اپیل ہوتا ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں ان کا جو ٹرائل ہوا ہے وہ ظاہر ملٹری لا کے تحت ہوا ہے، تو ملٹری لا کے اندر جو رائٹ آف اپیل ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف کے پاس ہوتا ہے. جس طرح ابھی وہ چیف آف آرمی سٹاف بھی ہیں اور چیف ڈیفنس فورسز بھی ہو گئے ہیں عاصم منیر صاحب، تو ان کا ودن 40 days وہ اپیل فائل کر سکتے ہیں چیف آف آرمی سٹاف کا. اب پھر اس کی ڈسکریشن ہے کہ وہ اپیل کس طرح ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو نارملی دیکھیں یہ تو کیونکہ ٹرائل بھی ایگزیکٹو ہی کرتے ہیں وہی لوگ ہوتے ہیں، جو ٹرائل کرتے ہیں وہی لوگ ہوتے ہیں. پھر جتنی بھی ہائرارکی ہے چاہے وہ کورٹ مارشل کی ہوتی ہے یا کورٹس کی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے آرمی کے پاس ہے. تو الٹیمیٹلی جو اسی بیس پہ تو سپریم کورٹ میں کیس تھا کہ جو ملٹری کے ٹرائل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی چانس تو ان کو بڑا فیئر دیتے ہیں، وکیل بھی دیتے ہیں، لیکن اس ٹرائل کو ایک سویلین ٹرائل کے ساتھ آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. اب اس کا رائٹ آف اپیل جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف کے پاس ہے. اب چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ ایگزیکٹو پاور ایکسرسائز کرتے ہیں، تو وہ رائٹ آف اپیل پہ ان کی سزا معاف بھی کر سکتے ہیں. ماضی میں آپ نے دیکھا کہ ریٹائرڈ جنرل میں جاوید اقبال تھے، ان کو اس طرح کی سزا ہوئی تو ان کو سننے میں آیا کہ چیف آف آرمی سٹاف نے ان کی سزا ختم کر دی. تو یہ اس کے بعد اگر جی اپیل جاتی ہے تو پھر یہ ڈسکریشن ان کے پاس ہوگی کہ وہ ان کا جو فیض حمید ہے وہ ان کی سزا کو برقرار رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. اس کے بعد وہ ریٹ جورسڈکشن میں جا سکتے ہیں. کو 2-3 چیزیں ہوتی ہیں کہ جی یہ اب کیا جو معاف کریے گا سر آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، یہ ریٹ جورسڈکشن کیا ہوتی ہے؟ یہ ہائی کورٹ کی جو کانسٹیٹیوشنل پاور ہوتی ہیں وہ ان میں جس طرح آپ نے دیکھا نا پشاور میں جب وہ تھے ایک چیف جسٹس جو فوت ہو گئے ہیں تو ان کے پاس گئے تھے، انہوں نے جی کافی وقار جو سیٹھ صاحب. جی وقار سیٹھ صاحب، تو ان کے کانویکٹ جو تھے اینٹی ٹیررزم لا کے تحت ملٹری کورٹ میں ان کو ایکوٹل کر دیا. پھر اسی ججمنٹ کو گورنمنٹ آف پاکستان نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کلبھوشن یادیو کے کیس میں پیش کیا جی کہ ہمارے جو ملٹری کے ٹرائل ہوتے ہیں اس میں بھی آپ ایک چانس پرووائڈ کرتے ہیں پھر کہ آگے اس کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ دیکھ سکتی ہے. اب اس میں آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جب سپریم کورٹ کے اندر سویلین کا ٹرائل جو ہے وہ چیلنج ہوا کہ ملٹری میں نہیں ہو سکتا، تو فائنلی پھر اپیل میں بھی اپ ہیلڈ کر دیا گیا جی کہ ہو سکتا ہے. تو اس میں سپریم کورٹ نے ایک ڈائریکشن دی تھی فیڈرل گورنمنٹ کو جو ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوئی کہ آپ جی لا کے اندر امینڈمنٹ کریں اور رائٹ آف اپیل جو ہے وہ دیں ان کو. دیکھیں نا رائٹ آف اپیل ایک ہی ہوتا ہے، اس کے بعد اگر آپ کا کوئی چانس بنتا ہے تو وہ آپ صحیح. کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں آ سکتے ہیں کہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹ ہوئے، آپ کو فیئر ٹرائل نہیں ملا، یا پراما فشائی جو ہے وہ ٹرائیبیونل جو ہے وہ جورسڈکشن لیک کر رہا تھا، یا کوئی اور پراما فشائی ایویڈنس جو ہے وہ نہیں کنسیڈر کی گئی. لیکن وہ بڑے 2-3 اسٹرانگ گراؤنڈ چاہیے ہوتے ہیں جن میں جو ہے آپ کی جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے وہ اس میں انٹرفیئر. اس طرح مسائل موجود ہیں. پشاور کے اندر بھی پہلے بھی کافی کیس جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں بھی آئے، پھر سپریم کورٹ میں بھی گئے. تو یہ ایک تو چینل جہانگیر ڈیفینیٹلی جتون صاحب اڈاپٹ کریں معاف گے. کریے گا آپ کی میں معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بٹ جسٹ ٹو میک شیور دیٹ آئی انڈرسٹینڈ اٹ کریکٹلی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی رائٹ آف اپیل تو صرف چیف آف آرمی سٹاف کے پاس ہے، مگر اس کے بعد ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان کے کیس میں بھی ایسا ہو کہ جب چیف آف آرمی سٹاف فیصلہ کر لیں اور اگر سزا برقرار رہتی ہے تو پھر یہ جو متعلقہ ہائی کورٹ ہے وہاں جا کے یہ اپیل کریں، اور یہ بھی چانس ہے کہ وہ ہائی کورٹ جو ہے ان کی اپیل جو ہے اس کو ایکسیپٹ بھی کر لے. جی بس آپ کی بات باقی ٹھیک ہے، لیکن ہائی کورٹ میں اپیل نہیں ہوتی، وہاں پہ ریٹ جورسڈکشن میں آئینی عدالت جو ہوتی ہے جو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ یہ دیکھتی ہے کہ آپ کو فیئر ٹرائل آرٹیکل 10A اپلائی کیا گیا ہے، یا آپ کے دوسرے فنڈامنٹل رائٹ ہیں، یا جو جس ٹرائیبیونل نے آپ کو سزا دی ہے اس نے کوئی اپنی جورسڈکشن جو ہے وہ مس یوز تو نہیں کی، پراپر آپ کو فیئر ٹرائل ملا ہے، یا پراما فیشا جو آپ کے پاس ایویڈنس تھی اس کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے وہ کنسیڈر کیا گیا ہے. تو وہ مطلب ہے کیس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے، وہ ایز ایپیلیٹ کورٹ نہیں ہوتی. ایپیلیٹ کورٹ جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوتی ہے، وہ فنڈامنٹل رائٹس کو اور آئینی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دیکھتی ہے. تو اس میں ان کا کیس جو ہے وہ پھر ریٹ جورسڈکشن میں وہ ہائی کورٹ میں جا سکتا ہے. اور سر صرف ہائی کورٹ میں جا سکتا ہے یا یہ آگے پھر سپریم کورٹ میں بھی ایسے پٹیشنرز جاتے ہیں، whether you call them petitioners or not؟ نہیں ڈیفینیٹلی پھر سپریم کورٹ میں بھی جائے گا. اگر سپریم کورٹ جو ڈائریکشن ہے، اگر پارلیمنٹ اس وقت تک کوئی رائٹ آف اپیل نہیں دیتی ہے ان کو ایک سویلین کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں یا کسی ایسی کورٹ میں، تو پھر ڈیفینیٹلی وہ جو ریٹ پہ جو بھی فیصلہ آئے گا پھر آگے ان کو CPLA جو کہتے ہیں سول پٹیشن فار لیو ٹو اپیل، وہ پھر سپریم کورٹ جو ہے وہ کنسیڈر کرتی ہے کہ آیا ہائی کورٹ نے یہ جو فنڈامنٹل رائٹ تھے ان کے وہ پراپرلی کنسیڈر کیے یا نہیں کیے.
تو کیس ڈیفینیٹلی ان کا جو ہے نا فائنلی سپریم کورٹ ہی ڈیسائیڈ کرے گی، پرائما فیشا یہی لگ رہا ہے۔ جی جہانگیر صاحب معاف کریے گا، ہمارے ساتھ احسن بھون صاحب بھی موجود ہیں، بہت سینئر لائر ہیں، ویلکم ٹو دا شو۔ بھون صاحب، سر ہم یہ جہانگیر جدون صاحب سے بھی ابھی بات یہی کر رہے تھے کہ اب جنرل فیض حمید کے پاس کیا آپشنز ہیں، تو آپ بھی سر جہانگیر جدون صاحب سے اتفاق کریں گے کہ ان کے پاس obviously جو رائٹ آف اپیل ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس جاتا ہے، مگر اس کے بعد یہ ہائی کورٹ کو بھی اپروچ کر سکتے ہیں once the chief of army staff gives his verdict؟ دیکھیں یہ جو آرمی ایکٹ ہے نا اس کے اندر اپنی ایک سکیم ہے لا کی، اور اس کے مطابق چیزیں ریگولیٹ ہوتی ہیں، اور اس پہ ایک بلکہ میجارٹی ججمنٹ ہے۔ اس وقت صدیقی صاحب مرحوم جو تھے اپنا جو سپریم کورٹ کے جج، اور باقی 2 جج صاحبان کی میجارٹی ججمنٹ تھی، اور ان کے ایک منارٹی ججمنٹ تھی کہ جس کے ذریعے انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہائی کورٹ اور ان کو اختیار نہیں ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں کوئی بندہ جا تو سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ الٹیمیٹلی جو رائٹ آف اپیل ہے وہ آرمی ایکٹ کے اندر ہی ہے، اور ان کو جانا چاہیے۔ دوسرا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ موجودہ حالات میں یہ ایک بڑی تاریخی سا فیصلہ ہے کہ جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم ہے آرمی کا، اس میں ایک ایسا 3 اسٹار جنرل جو کہ بڑی کی پوسٹ پہ رہ چکا ہے، اس کا کورٹ مارشل کیا ہے، اور اس مس یوز آف اتھارٹی پہ اور باقی چیزیں جو ہیں وہ دیٹ از بیٹر نون ٹو دی، مطلب یہ کہ ان کا آپ کو پتا ہے ان کی مرضی کے وکیل دیے گئے، ڈیفینس انہوں نے پلیڈ کیا وغیرہ وغیرہ، تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک میسج جو ہے نا وہ بیوروکریسی کے لیے، جوڈیشری کے لیے، انتظامیہ کے لیے، اور باقی جو سیاستدان کچھ چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک میسج ہے کہ آپ دیکھیں ابھی پیچھے آیا تھا جی وہ جو کی تھی خواجہ آصف صاحب نے اور کچھ دوستوں نے کہ یہاں سے فائنانس ڈرین ہو کے پرتگال جا رہا ہے، اٹلی جا رہا ہے، فلاں جا رہا ہے، تو وہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، اور یہ جو انٹرنل میکنزم ہے اکاؤنٹیبلٹی کا ہر ادارے کا یہ ہونا چاہیے۔ جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں جہانگیر جدون صاحب سے اور احسن بھون صاحب سے۔ سر جو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز تھی اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ایک دوسرا معاملہ بھی ہے انتشار پھیلانے کا جس کو الگ سے دیکھا جائے گا، تو میں جاننا یہ چاہ رہی تھی کہ کیا اس سے ہم یہ سمجھیں کہ ایک دوسرا کورٹ مارشل کا ٹرائل ہوگا؟ جہانگیر جدون صاحب آپ پہلے جواب دے لیں اور پھر میں احسن بھون صاحب سے بھی جواب لے لوں گی اس پہ۔ نہیں ڈیفینیٹلی، اب دیکھیں ان کی جو ججمنٹ ہے ان رائٹنگ تو ہمارے پاس نہیں ہے، نہ ہی میرے خیال میں بھون صاحب کے پاس بھی نہیں آئی ہوگی، تو ابھی تو جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز ہے اسی پہ آپ لوگ بھی تبصرہ کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، ابھی ججمنٹ نہیں ہے میرے خیال میں، میڈیا کے پاس بھی نہیں آئی ہوگی، تو اس کے انہوں نے انڈیکیشن دے دی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی 9 مئی کے جو کیسز ہیں یا کوئی دوسرے کوئی کیس ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا کوئی کنیکشن جو ہے، چاہے وہ بیٹمنٹ کا ہو یا کوئی بھی اس طرح کا ہو، تو وہ بھی جوڑ کے ان کا ایک اور کیس میں بھی ٹرائل پاسبلی ہو سکتا ہے، یہ لگ رہی رہا ہے، اور جو ان کے اسپوکس مین ہیں، سو کالڈ اسپوکس مین، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایک اور ٹرائل بھی ہوگا، تو اگر کسی نے کوئی آفینس کیا ہے اس کے پاس سبسٹینشیل ایویڈنس ہے تو ٹرائل سے تو کسی کو کوئی نہیں روک سکتا، تو جو ملزم ہے اس کو فیئر ٹرائل کا رائٹ ہونا چاہیے، اس کو اپنی چوائس کا لائر ملنا چاہیے، یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں، وہ اگر پورے کرتے ہیں تو ابھی آپ نے بیسیکلی یہ نہیں کہا ہے کہ ان کو دیکھیں 3-4 کاؤنٹس پہ سزا ہوئی ہے، ابھی جو کیس ہوا ہے یہ کیس بڑا امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اس میں یہ آنسر ہے کہ جی یہ سیاست میں مداخلت کر رہے تھے، تو یہ اس کے بڑے دور رس نتائج ہوں گے کہ کیا آرمی کے جو ہے ایک جنرل جو ہے سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی، وہ اگر پالیٹکس میں مداخلت کرنے میں سزا ہوتا ہے تو یہ بڑا اچھا پریسیڈنٹ جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گا کہ آئندہ کے لیے پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ پالیٹکس میں اتنے انوالو نہ ہو کہ جس طرح کا ان کو سزا ہو گئی ہے، تو پھر آج جس طرح بھون صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیوروکریسی کو میسج جائے گا، اللہ کرے یہ میسج جو سٹنگ بیوروکریسی ہے اس کو بھی چلا جائے کہ جی یہ جو سیاست کے اندر انوالومنٹ ہے یہ ختم کریں، ہم تو یہی چاہتے ہیں سر۔ ہاں بالکل۔ احسن بھون صاحب سر یہ بتائیے گا، یہی ایک تو سوال آپ کے سامنے ہی ہے جو ہے، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ سر ماضی میں کوئی ہمارے پاس ایسا پریسیڈنٹ یا کوئی اگزامپل ہے ماضی کا جس میں
किसी का कोर्ट मार्शल हो गया और फिर एक जब दूसरा इशू सामने आया तो दोबारा कोर्ट मार्शल हुआ? देखें, माजी में ये प्रेसिडेंट्स तो हैं कि कोर्ट मार्शल हुआ और उन्हें सजाएं भी हुई, और लेकिन दोबारा वाला जो है, देखें हर जो काम है ना, जैसे एक बंदा एक जुर्म करता है, हम बहैसियत एक प्रैक्टिशनर जो है उसका एक चार्ज फ्रेम किया जाता है और उसका एक हेड होता है कि आपने इस हेड के अंदर ये दिन फलां फलां वक्त फलां ये आपने फलां के साथ मिलके किया। तो अकॉर्डिंगली जब चार्ज फ्रेम होता है तो अकॉर्डिंगली उसको मुल्ज़िम को ये लिया जाता है कि वो उस चार्ज के हवाले से अपने आप को एक्सप्लेन करे और वो हाथ पे जिरा करें कि मैंने नहीं। अब बात ये है कि जब ISPR के प्रेस रिलीज में है तो ये जो मौजूदा केस है जो प्राइमा फेशी हमें नजर आता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक तो वो हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से है कि उसमें लैंड ग्रैबिंग के हवाले से मिसयूज ऑफ अथॉरिटी की गई, अपने सबऑर्डिनेट्स को इस्तेमाल किया गया और एक बंदे पे जुल्म सितम की इंतहा की गई, और दूसरा ये कि उस केस की मुद्दइया ने भी टीवी पे आके कह दिया कि मुझे जनरल साहब ने आके कहा था कि आपको हम अगर ये हम ले लें आपसे सोसाइटी तो फिर आप क्या क्या करेंगे, ये टीवी पे मैंने उनका सुना था। अब ये सारी चीजें हैं, और जब आप ये एंटी स्टेट एक्टिविटी की बात करते हैं, इंतशार की बात करते हैं, तो बिल्कुल ही एक डिफरेंट जुर्म है और वो डेफिनेटली अकरेंस भी डिफरेंट है। इसके लिए डेफिनेटली उसका कोर्ट मार्शल भी डिफरेंट होगा। जिस तरह एक बंदा कत्ल करता है, दूसरा बंदा जो है वो लैंड ग्रैबिंग दूसरी तरफ करता है, तो हर एक का FIR भी अलहदा होती है और चालान भी अलहदा होता है और ट्रायल भी अलहदा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे NCCIA और जो साइबर क्राइम का इशू है। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जिक्र करेंगे यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का। रजब भट्ट के हवाले से हमने तफसील से इशू को कवर किया एक से ज़्यादा मरतबा, मगर वो वाहिद यूट्यूबर नहीं हैं जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि वो इलीगल जो गैम्बलिंग साइट्स हैं उनकी तशहीर करते रहे हैं। इसके साथ साथ दो और भी बहुत मशहूर जो यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, रजब भट्ट साहब और नदीम नानीवाला साहब, इन पर भी इसी तरह के इल्ज़ामात थे। बल्कि फिर ये इत्तला आई सामने कि उनका वीज़ा जो है UK का वो कैंसिल कर दिया है और वो दोनों जो है वो UK से वापस पाकिस्तान आ रहे हैं क्योंकि उनका वीज़ा जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। एयरपोर्ट से प्लेन में उन्होंने अपनी तस्वीरें भी अपलोड की कि कैसे वो मुल्क वापस आ रहे हैं। इनके ऊपर भी केसेस थे, इनको रिलीफ भी कोर्ट से मिला हुआ था। फिर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी आए, वहाँ से बेल के लिए इन्होंने अप्लाई किया और न सिर्फ जज साहब ने इनको राहदारी की बेल दी, हिफाजती ज़मानत दी क्योंकि इनका केस जो है वो कराची में है। उन्होंने कहा कि आप वहाँ की अदालत से रुजू कर लें। बट ज़्यादा बड़ी ख़बर जो बनी वो इस पे बनी कि जब ये दोनों हाई कोर्ट में पहुँचे तो ये एक बग़ैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी में थे और जब इनसे पूछा गया, और वो जो गाड़ी थी उसको हाई कोर्ट में आने की इजाज़त मिली, और जब इनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा ये हमारी गाड़ी नहीं है, हमें तो किसी ने बिठा लिया था। इस सारे इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है रियाज साहब, सहाफ़ी हैं, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं। वेलकम टू द शो। रियाज साहब, क्या मामला है? एक तो एकदम जो पहले ये खबर आनी कि उनके वीज़े कैंसिल हो गए हैं, 5-5 साल के वीज़े थे, सडनली कैंसिल हो गए क्योंकि उनके ऊपर कोई केस था, और फिर वो वापस आए और यहाँ उनको बेल मिल गई। व्हाट्स द स्टोरी? बहुत बहुत शुक्रिया आरफा। एक चीज़ जो पिछले कई दिनों से मैं जब ये सारा कुछ कल जब ये मामला हुआ तो उससे पहले मैं कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई जो NCCIA में है, तो मैंने उनसे पूछा कि जहाँ पे इतनी बड़ी हाइप थी कि जनाब कॉल सेंटर्स जो थे और फिर उसके बाद ये यूट्यूब वाला आपके लोग इसमें इन्वॉल्व थे, तो अचानक ये चीज़ें बहुत मुझे डिफरेंट डायरेक्शन में जाती दिखाई दे रही, हो क्या रहा है? तो एक दो लोगों ने बताया ऑब्वियसली ऑफ द रिकॉर्ड, तो उन्होंने कहा कि भाई बात ये है कि अब सिचुएशन उस तरफ जा रही है जहाँ पे हमने अब इनको
ڈی ایسکیلیشن کی طرف سچویشن کو لے کے جانا ہے. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سارے لوگ جو گیمبلنگ کی وجہ سے تھے، اور پھر NCCI کے خود جو لوگ انوالو تھے تو پہلے انہوں نے ان سب لوگوں پہ ہاتھ ڈالا، ڈکی بھائی وغیرہ سب اس میں شامل تھے، اور پھر اب کہہ رہے ہیں کہ ڈی ایسکیلیشن کی. تو میں نے کہا کیا مطلب ڈی ایسکیلیشن؟ وہ کہہ رہے تھے یار ایک تو ادارے کی بدنامی بھی ہو گئی ہے، تو اب طے کیا گیا کہ ادارہ جو ہے یعنی NCCI ہے اب اپنی ساکھ کو بہتر کرے گا، اور تقریباً جو 70 سے زائد جو افسران ہیں اور جو دوسرا سٹاف NCCI کہ وہ اس میں شامل تھے، اب ان کے حوالے سے جو کچھ سوچا جا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ کر کے معاملے کو رفع دفع کر کے ادارے کی ساکھ دوبارہ ٹھیک کی جائے. تو میں نے کہا کہ یہ جو دوسرے جو صاحبان ہیں، یوٹیوبرز جو تھے جن میں ظاہر یہ لوگ بھی شامل تھے جو کل اسلام آباد کورٹ ہم نے دیکھا کیسے ان کی انٹری ہوئی سارا کچھ، تو یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی تقریباً آپ سمجھیں کہ اسی کا حصہ ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ تو میں نے کہا کیا عام ایمنسٹی چل رہی ہے؟ یہ کیا ایسا ہو رہا ہے کہ آپ جناب اتنی ہائپ دی آپ نے، سارا کچھ کتنے ریکور ہو گئے ہیں، 245 ملین جو ہے وہ پیسے اس میں انوالو ہیں، اس سے زیادہ بلکہ جو ڈکی صاحب کی ویڈیو ہے وہ تو اتنے پیسے ریکور کر گئی جو انہوں نے شاید لوگوں کو دیے تھے. تو انہوں نے کہا تھا فی الحال صورتحال ایسی ہے کہ ہم نے اب ملک کی بہتری کے لیے ان کو استعمال کرنا ہے، تو ہم نے اب اس امیج کو ختم کرنا ہے اور ہم نے اب بہتری کی طرف جانا ہے تاکہ ملک بھی بہتر ہو جائے اور ملک میں جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو ختم کیا جائے. یہ ایگزیکٹ ورڈز ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا سر اس کی تشریح بھی کر دیں، بیکاز میرے جیسے چھوٹے دماغ کے لوگ، ہمیں یہ بات کچھ سمجھ نہیں آئی کہ ڈی ایسکیلیٹ کر رہے ہیں ادارے کی ساکھ کے لیے اور اس کی ریپیوٹیشن کے لیے، اور لوگوں کو استعمال FIA کے لیے کیا جائے گا کہ وہ لگے لوگوں کو کہ FIA ایک مؤثر ادارہ ہے، NCCI ایک مؤثر ادارہ ہے، وہ لوگ تعریف کریں گے NCCI کی. اس کا ایک کلو میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ پچھلے دنوں ایک مسٹر پتلو ہے، میں بھی نہیں جانتا تھا، یہاں پہ دائیں بائیں جو کولیگز ہیں ینگسٹرز ہیں انہوں نے بتایا کہ جناب اس طرح کے ایک ہیں اور مسٹر بیسٹ کی طرح بڑے سٹنٹس کرتے ہیں اور الٹی سیدھی حرکتیں ہیں. وہ بھی یوٹیوبر ہیں، بڑے فیمس ہیں، وہ ٹک ٹاکر بھی ہیں. تو کہتے ہیں کہ جناب ان کی ایک ویڈیو آئی کہ انہوں نے پچھلے دنوں انفارمیشن منسٹر اس میں موجود تھے، انہوں نے باقاعدہ اس کا افتتاح بھی کیا اور سارا کچھ تھا. تو انہوں نے ان کے جو سوشل میڈیا چینل تھا اس کا باقاعدہ افتتاح کیا انفارمیشن منسٹر نے. اور اس میں کیا ہوگا جناب، ڈاکومنٹریز ہوں گی، پازیٹیو باتیں ہوں گی، اور انہوں نے کچھ بگ بردرز کا بھی نام لیا، جو 2-3 لوگ ہیں انہوں نے بگ بردرز کا نام لیا کہ جناب انہوں نے ملک کو ریسکیو کیا ہے، بڑا بہتر ہو رہا ہے، ہم بھی ان کے ساتھ مل کے ملک کی بہتری کے لیے سارا کچھ کام کر رہے ہیں. تو اس میں یہ ہوگا کہ جو مثال کے طور پر سوشل میں جو پولیٹیکل اور دوسرا نیگیٹو کانٹینٹ ہے سوشل میڈیا پہ، ہم اس کے اگینسٹ ایک پیرالل اچھا پازیٹیو جو ہے ملک کے امیج کو بہتر کرنے کی کانٹینٹ لائیں گے، اور اس کے بعد ملک کے اندر جو نیگیٹیوٹی ہے اور جو اوورسیز پاکستانی جو سو کال کر رہے ہیں ہم اس سے بہتر کانٹینٹ لائیں گے تاکہ پیرالل ہم جو ہے ایک پلیٹ فارم کھڑے کر سکیں. یہ سب مل کے رپورٹنگ صرف اب ٹی وی چینلز پر نہیں ہوگی، اب وہ سوشل میڈیا پہ بھی مثبت رپورٹنگ. بالکل ایسے ہی. تو جارج اورویل والے جو بگ بردر ہیں وہ جو ہے ریولوشن اب لانے کا سوچ رہے ہیں جس میں یہ سب حصہ ہوں گے. اب دیکھتے ہیں یہ کس قسم کا ریولوشن ہوگا، لیکن بظاہر یہ ہے کہ ایک ایمنسٹی ایک قسم کی ہو گئی ہے اپیرنٹلی، ایسا لگتا ہے کیونکہ ہم نے یہ پروٹوکول میں دیکھ لیا کہ بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑی ہائی کورٹ کے اندر جا رہی ہے، جہاں پہ فارمر پرائم منسٹر بھی اندر جو ہے اس طرح نہیں جا سکا، بلکہ وہاں اجازت لینی پڑتی تھی. کہیں 20 سے 25 منٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں. یہاں پہ منسٹرز اکثر گاڑیاں باہر کھڑی کرتے ہیں. تو یہاں پہ ان کو پروٹوکول ملا، ایئرپورٹ سے پروٹوکول ملا. یہ سارا کچھ بتا رہا ہے کہ چیزیں سو کالڈ ڈی ایسکیلیشن کی طرف جا رہی ہیں. اب ان سب کو استعمال کیا جائے گا ملک کی وسیع تر قومی مفاد میں مثبت خبروں کے لیے، مثبت رپورٹنگ کے لیے. ٹھیک ہے. تو جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں سر، اگر بیکاز ہیں تو یہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز، یہ صحافی تو نہیں ہے، ایسے ہی ہے، تو کانٹینٹ کریٹر بھی کہتے ہیں. جی کانٹینٹ کریٹر. میرے کہنے کا مطلب یہ جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ ینگ لوگوں کی ایک چیز ہے، ہم جیسے لوگ شاید اتنا اس کو سمجھتے نہیں ہیں. تو یہ کر کے ان کی جو اگر میں کہوں کہ یہ جس چیز کے لیے مشہور ہوئے وہ واز ناٹ پولیٹیکل کانٹینٹ، بالکل ایسے ہی بٹ اب یہ غالباً پولیٹیکل کانٹینٹ کریٹ کریں گے. کیا یہ بھی میں سمجھ سکتی ہوں آپ کی باتوں سے؟ کسی حد تک یہ کریں گے. بیسیکلی پلان یہ ہے کہ جو یوتھ ہے سو کالڈ وہ بہت زیادہ پولیٹیکل ہو رہی ہے. نہیں ہے سر، یوتھ ہی ہے، مطلب کہ ہمارا ملک بہت ینگ ہے، سو کالڈ یوتھ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو وہ مطلب ان کی جو سو کالڈ انہوں نے اپنی ایک وہ سرکل بنایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بے راہ ہو چکے ہیں، ہم نے ان کو لائن پہ لانا ہے. تو بہت زیادہ پولیٹیکل سٹف جو ہے ڈسکس ہو رہا ہے. ہم پولیٹیکل سٹف لائیں گے جہاں پہ یہ ڈس انگیج کیا جائے گا جو یہاں پہ ملک کے اندر پولیٹکس ہو رہی ہے اس سے، اور اس طرف لے کے جائے ان کو ڈی سوشلائز کیا جائے گا جو بہت زیادہ پولیٹیکلائز ہو چکے ہیں. اور اچھا، سو یہ پولیٹیکل کانٹینٹ نہیں کریٹ
क्रिएट करेंगे, बट ये इतना इंगेजिंग कंटेंट क्रिएट करेंगे ताकि जो यूथ है वो पॉलिटिक्स से दूर हटके इनकी बातें सुने। लास्ट चीज बेसिकली जो स्टेट का नैरेटिव होगा जो इस वक्त जाहिर है उसको पुश करेंगे ये, और कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें उनको जो वो समझते हैं या उनको बताई जाएंगी उसके मुताबिक लोगों के जहनों पे जो है वो असर करने के लिए मुतासर करने, क्योंकि इनके मिलियन में व्यूज़ होते हैं, लिहाजा इनको इस्तेमाल करने का फैसला किया गया बिकॉज शायद इस तरीके से जो नैरेटिव बिल्डिंग है वो हो सके, क्योंकि शायद मेन स्ट्रीम मीडिया से शायद वो चीज़ें उस तरह नहीं हो पा रही हैं। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आई विल टू वॉच दिस डेवलपमेंट वेरी क्लोजली नाउ। अब नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक ऑन मंडे नाउ।